अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात की जाती है कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और इसके साथ साथ कुछ हालात हाज़रा के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और सुबह के वक्त बार बार ये बात दोहराता हूँ, अपने प्रोग्राम में होना तो ये चाहिए कि आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आएँ, लेकिन क्या कीजिए, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या इसके अलावा समाजी मामलात हों, बेइंतहा पेचीदा होते चले जा रहे हैं। जिस तरह की खबरें हमें मौसूल होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो यकीनन कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं किसी भी हवाले से। आज दिन के आगाज़ से ही बड़ी अफसोसनाक खबर हम तक पहुंची ज़िया मोइनुद्दीन साहब के हवाले से। अदब की दुनिया में, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, रेडियो की दुनिया में मेरे ख़्याल में एक ऐसा नाम जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और उनकी खिदमात के हवाले से अगर बात करना शुरू करें तो शायद इस जैसे न जाने कितने प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आज सुबह के वक्त जो सबसे पहली और अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब के हवाले से, वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये जितने भी नाचीज़ समेत लोग इस वक्त मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उन्हीं की मरहूम मिन्नत है। ये जो कुछ सीखा, ये जितना कुछ काम जिसकी वजह से आज शायद ये मौका मिल रहा है, ये उन्हीं की वजह से था। और वो एक ऐसी शख्सियत थे जो तमाम लोगों के, जितने भी एंकर्स हज़रात हैं, अगर आप उनसे पूछ लें, वो यकीनन उनके बारे में अच्छे कलमात कहेगा, अल्फाज इस्तेमाल करेगा। उन्हीं को उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया और उनको देखते हुए अपने काम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने काम का आगाज़ किया। तो ये हफ्ते के आगाज़ से ही और दिन के आगाज़ पर जो सबसे पहली ख़बर मौसूल हुई है, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात हैं जिसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे चलकर मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि कुछ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पे बात करना ज़रूरी है। ख़बरों पे बात यकीनन की जाएगी अगर मौका मिला, वरना बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो प्रोग्राम में ज़रूर आगे चल के शामिल करेंगे। तो बहरहाल इस वक्त मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा एक बड़ा मुख्तलिफ मौजू के ऊपर पिछले कई दिनों से बात हो रही है। इससे पहले भी प्रोग्राम में दोनों मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। एक बड़ा अहम समाजी मसला रिश्तों में और इसके हवाले से काम कर रहे हैं। एक मैच मेकिंग एसोसिएशन भी आपने बनाई है। समी शेख हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैच मेकर्स एसोसिएशन, हमारे पास इससे पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। मिस शाहरुख तारिक साहिबा हैं, आप हेड ऑफ़ एडमिन हैं ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन की, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। दोनों हज़रात, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये ज़रा फरमाइएगा, इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है तमाम मामलात के ऊपर, रिश्तों के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है और अब लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है बज़रिया सोशल मीडिया या टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, अब आपसे जब राब्ते कर रहे हैं तो कितना सोच में फ़र्क आ रहा है, ज़रा इसके ऊपर मैं चाहूँगा गुफ्तगू कीजिए। जी, ग्रेजुअली जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह जी, से, जी, क्योंकि एक तो अब ये बहुत वास्ट फील्ड हो चुकी है मैच मेकिंग भी। पहले ज़माने की तरह से नहीं जी, है कि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि जी मोहल्ले की ख़वातीन इधर उधर जाती थी और जी, रिश्ते जी, करवाती थी। अब इसमें बाकायदा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट हो चुके हैं और हम तो एक इदारा ही चला रहे हैं, जैसे बिल्कुल ठीक है। बाकायदा 300 के करीब मैच मेकर्स हमारे साथ काम करती हैं माशाल्लाह। और लोगों में भी ये कि अवेयरनेस आ रही है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है हमें। तो अब जो राब्ता करते हैं लोग हमसे, तो काफ़ी हद तक जो है हम उनको कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करने में
کامیاب ہو بالکل ٹھیک جاتے ہے. ہیں. اور یہ جو دیگر یہ جو میچ میکرز لوگ ہیں، حضرات ہیں جو رشتوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے رابطہ آپ سے کیا اس حوالے سے کہ یہ جو آپ نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہے اس کا حصہ بنا جائے؟ جی جی بالکل، الحمدللہ آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے آج تک کبھی بھی کسی کو جو ہے اپروچ نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے کام کیجئے. الحمدللہ کہ ہمارے ورکنگ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خود ہم سے میچ میکرز جو ہے وہ رابطہ کرتی ہیں، ہمارے ایسوسی ایشن کا حصہ بننا چاہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ خود سے آپ چل کر آ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک انڈسٹری بنایا جا رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ جاننا اب چاہتے بھی ہیں اور اس کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. جی سمیع شیخ صاحب، آپ فرمائیے اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کاوشیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ لاسٹ ٹائم جیسے پروگرام میں بات ہو رہی تھی گرومنگ کے حوالے سے، جو نئے حضرات اس میں آ رہے ہیں بزنس کے اندر، ان کو کیسے گروم کیا جائے، کیسے ان کی ٹریننگ کی جائے، ذرا فرمائیے. ناصر بھائی، اصل میں اس میچ میکنگ کی دنیا میں یہ سوشل میڈیا نے تھوڑا سا کام مداخلت کی ہے بہت. جی. اور جہاں آسانیاں بھی ہیں وہاں مشکلات بھی ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ ایسے عناصر بھی ہو گئے ہیں جو میچ میکنگ کو خراب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آل میچ میکر ایسوسی ایشن اس پہ کام بھی کر رہی ہے. جہاں تک بہتر ہو سکتا ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے میچ میکرز کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جو گھر بیٹھ کے خواتین باعزت طریقے سے اپنا روزگار کر رہی ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ کہ خواتین کی فلاح کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس کے اوپر پچھلی نشست میں بات ہوئی، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا مزید روشنی ڈالیے. جی. اصل میں ہمارے پاس تو کوئی ڈونر ہے نہیں، ہم تو خود ہی آپس میں 300 ممبرز ہمارے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، میڈیکل مسئلہ ہے، جی. تو ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے انشاءاللہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ایک چیریٹی گروپ بھی ہمارا بنا ہوا ہے جس میں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو راشن وغیرہ یہ سب کر کے، الحمدللہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور ابھی رمضان پیکج بھی ہم لوگ اپنی میچ میکر بہن بیٹیوں کو دیں گے جو کہ گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. ان کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، کسی کا کچھ مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی نیک کوشش ہے. اور خاص طور پہ جو جہیز کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر کتنے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کی جائے کہ آج کل تو نہیں، ایک زمانے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، کس قدر پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس کو بھی بنیاد بنا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کر پاتے لوگ. اس کو وجہ بنا کے فرمائیے. جی ہاں بالکل، آج کل جو مشکلات آ رہی ہیں وہ یہی ہے نا کہ ڈیمانڈز لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. خاص طور پہ یہ جو ایک جہیز کی جو لعنت ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح سے شامل ہو چکی ہے. وربلی تو کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن جب وہ رشتے پہ ان کے ورکنگ اسٹارٹ کرو، رشتہ کرنا شروع کرو، تو پھر ان کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیمانڈز نکل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہمارے بیٹے نے اگر اتنا پڑھا ہوا ہے یا ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے تو اگلا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہو. تو لوگ اپنے منہ سے بھی ڈیمانڈز جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمارا اگر اتنے یارڈز پہ گھر ہے تو جو لڑکی والے ہیں ان کا اس سے زیادہ ہو، یا اتنے یارڈز پہ گھر ہو. تو یہ چیزیں لے کے بہت پیچیدہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ اب ٹائم کنزیومنگ ہو گیا یہ کام، کیونکہ وہ ایک پر اکتفا نہیں کرتے، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہتر کو بھی گنواتے چلے جاتے ہیں. بالکل یہ چیز ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم تو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی اپنی ڈیمانڈز کو کم کیجیے. سمجھایا کیسے جاتا ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ گر جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جو ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر اب مجھے کہتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ پڑھے لکھا ان کو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تربیت ساری لوگ ہیں، ظاہر ہے اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ نہ تربیت کہیں سے ہمیں ملی ہے نہ کی گئی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے جو بظاہر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے ہو؟ جی ہاں، بلکہ زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں نا ان میں زیادہ چیز یہ پائی جا رہی ہوتی ہے، ایک فیملی اسٹیٹس کو دیکھنا کہ جی ہم اگر اتنے ہائی فائی ہیں تو ہمیں آگے بھی اسی طریقے سے چاہیے. مطلب ہم اس چیز کو تو کہیں بہت پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں جو ایک ہوتا تھا کہ بھائی لڑکا برسر روزگار ہے، اس کی شرافت دیکھنی ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، یا لڑکی کا دیکھنا ہے کہ بھائی سلیقے مند ہے، نماز روزے کی
پابند ہے، یہ ساری چیزیں ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اب صرف ہم فیملی اسٹیٹس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو آج کل کے دور میں سمجھایا جائے تو وہ اس کو بہت ہی ناگوار گزر رہی ہوتی ہے. اگر اس کو دین سے ریلیٹ کر کے اگر کوئی چیز بتائی جا رہی ہو کہ بھائی ہمارے دین میں کیا چیز دیکھی گئی ہے کہ بھائی آپ شرافت دیکھیں، دینداری کو سب سے پہلے دیکھیں. لیکن ہمارے پاس ایسی کسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آتی کہ جی ہمیں لڑکا جو ہے وہ نمازی پرہیزگار چاہیے یا ہمیں لڑکی جو ہے وہ اس طرح کی چاہیے. ڈیمانڈز ہمیں یہی آ رہی ہوتی ہیں کہ جی لڑکی تو وہ کوئی حور پری ہو، آسمان سے اتر کے آ گئی ہو. لڑکے کے لیے یہی ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی اس کی سیلری لاکھوں میں ہو. آپ خود بتائیے نا کہ اب اگر 22-23 سال کا ایک لڑکا ہے، 25 سال کا بھی ہے، وہ ابھی کیریئر کے آغاز میں ہے، وہ اپنا کیریئر بنا رہا ہے. ایک دم سے تو وہ جو ہے وہ لاکھوں نہیں کمانے لگے گا یا ایک دم سے اس کے پاس بنگلہ گاڑی نہیں آ جائے گی. آہستہ آہستہ اس کا کیریئر بنے گا. وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ کچھ جو ہے آنے والی کا نصیب بھی ہوتا ہے. ان چیزوں پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا نا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو نکاح کی کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں لوگ بھول چکے ہیں. بس ان کو پہلے ہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ پکا پکایا حلوہ ان کو پہلے سے تیار ملنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو ہمارے لیے ظاہر مشکل ہوتا ہے سمجھانا. کچھ فیملیز کی کرنی پڑتی ہے کاؤنسلنگ، سمجھ بھی جاتی ہیں، لیکن ظاہر کچھ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سے وہ بھی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ان لوگ کو ہو جاتی ہیں. بہرحال ہمارا کام ہے، ہمیں تو اس کو ہر طریقے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر. اب سارے اپنے گربانوں میں ذرا جھانکیے، بات تو یقیناً ناگوار گزر رہی ہوگی اور بڑی مشکل اور بڑی تلخ بات بھی ہے. یہ کچھ تصاویر بھی ہیں، یہ جو ہمارے محترم دوست یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی کوششیں اور کاوشیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں. میچ میکرز کا ایک پورا گلدستہ انہوں نے بنا رکھا ہے، بہت سارے لوگ اس میں نظر آ رہے ہیں. یقیناً اسی شعبے سے وابستہ یہ لوگ ہیں. تو یہ آپ کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بات کر رہا تھا میں کہ لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے، کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگہی کے حوالے سے، تو انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے یہ. اور کیا کیا جائے، یہ سوچنے کا طریقہ ہے ہمارے. پہلے آپ یہ تمام مناظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ جناب سمیع شیخ صاحب ہیں ان تصاویر کے اندر، اور یہ اب تک کے جو ان کی کوششیں ہو رہی ہیں، پروگرامز انہوں نے منعقد کیے ہیں، اس کے حوالے سے یہ تصاویر ہیں. یہ ایک سلائیڈ کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ معاملات سمجھانا، کاؤنسلنگ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور کیونکہ یہ ہمارے مزاج میں شامل نہیں ہے، جیسا بھی خاتون یہاں تشریف فرمائے انہوں نے بتایا کہ یہ جب باتیں بتائی جاتی ہیں کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ایک صرف کتابوں کے اندر قصے کہانیوں میں پڑھا ہے کہ جب رشتے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں تو تقوی کو بنیاد بنا کر، پرہیزگاری کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ بات آگے بڑھا کرتی تھی. لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے. اب خوش شکل بھی بندہ ہو، اچھی اس کی تنخواہ بھی ہو، کام بھی ہو، روزگار بھی ہو، بڑا گھر بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، یہ تمام چیزیں. یہ لڑکی والوں کی کچھ خواہشات ہیں، دوسری طرف لڑکے والے بھی اسی طرح کی کچھ خواہشات رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ماشاءاللہ آج جس حال پر ہم ہیں اور جس کی صبح سے لے کے شام تک دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہمارا قومی مزاج ہے. ابھی صبح کے وقت خبر میری ایک نظر سے گزری، ایک فاسٹ فوڈ کوئی چین کی ریسٹورنٹ ہے یا پتہ نہیں بیکری ہے یا کافی شاپ ہے، کیا ہے، اس کی کوئی برانچ ادھر پاکستان میں کھلی اور حیران ہو گئے ساری دنیا میں لوگ کہ اس کا ریکارڈ بزنس جو وہ پہلے دن کیا گیا ہے، ریکارڈ ہوا ہے. اور سارے جتنے بھی دنیا میں ممالک میں وہ فرینچائز کھلی تو شاید ان کی اتنی ایک دن کی انکم نہیں تھی جتنی یہاں پر پاکستان میں ایک دن میں ان کی سیلز ہوئی ہے. تو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہمارا بالکل ایسا ہی 61 سالہ ریکارڈ جو ہے اس کا توڑ دیا ایک ہی دن میں پاکستانیوں نے. تو یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ان کے مزاج ہیں. ایک طرف صبح سے لے کے شام تک ٹی وی کے اوپر خبریں ہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور 2 وقت کی روٹی ان کے لیے کمانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ہمارے کام یہ ہیں. تو بہرحال ایسے معاشروں کے اندر تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے. اور بڑی سخت بات میں کہہ سکتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، اور صبح کا وقت ہے، آپ کو بڑی ناگوار یہ باتیں لگیں گی کہ خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے ایک بڑا حساس موضوع ہے. وہ جس قسم کی شکایات ہمارے پاس ہیں اور جن وجوہات سے عدالتوں کے اندر صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہے ہیں، جو طلاق کے خاص طور پہ جو شرح ہے، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے،
اس کی وجوہات اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں، یقیناً آپ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات خاندان میں یا کہیں ہو ہی رہے ہیں، آپ سب کو بخوبی اس کا علم ہے کہ اس کی وجہ کیا بن رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. جی سمیع شیخ صاحب فرمائیے. یہ تصاویر ابھی دیکھ رہے تھے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں، کس حوالے سے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے کام کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے. جی اصل میں یہ ہماری سالانہ تقریب ہوتی ہے، نیو ایئر پارٹی وغیرہ کر لیتے ہیں ہم لوگ، ورکشاپ بھی رکھتے ہیں ہم لوگ جی ان میچ میکرز کے لیے، تاکہ ان کو اویئرنیس ملے. ان کو شیلڈ سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے. بہتری کارکردگی پہ، اور جن کے اچھے پرپوزل ڈن ہوتے ہیں، جو اچھی ورکنگ کر رہے ہیں پوسٹنگ کے لحاظ سے، کلائنٹ کے لحاظ سے، تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ میچ میکرز ہیں جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، کوئی قدر نہیں تھی. مختلف لوگوں نے گروپس بنا کے ان کو تزلیل کیا ہوا تھا، اور کبھی بے عزت کرنا، یہ کرنا. باقاعدہ ان کو یہاں عزت کے ساتھ ہم نے رکھا، اپنے ساتھ ایک فیملی ممبرس کی طرح چل رہے ہیں لے کے، الحمدللہ. ابھی آج کل کچھ لوگوں نے گروپس بنا لیے ہیں، اور بلکہ ان میچ میکر سے چارجز لے رہے ہیں، اور وہاں پہ کلائنٹ کو بھی ڈال دیا گیا ہے، میچ میکرز کو بھی ڈال دیا گیا ہے. اس فیلڈ کو خراب کرنے شروع کر دیا ہے. اور چند لوگ ہیں جو پیسوں کی ہوس میں، اس لیے جو ان کو تجربہ تک نہیں ہے. تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیسے ان کو جانچنے کی ضرورت ہے؟ بس لوگوں کو خود ہی عقل آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. اچھا. ہم تو کہتے ہیں بھائی، حالانکہ میرے پاس آتی ہیں کمپلینس، کہتے ہیں یار ان کے لیے خلاف، اب ان کے خلاف ہم نے اداروں میں بھی دیا ہوا ہے. بس یہ حل ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم انشاءاللہ اسی ہفتے ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جنگ پریس کلب میں. انشاءاللہ ان کو بھی وہیں پہ ایکسپوز کیا جائے گا، کیونکہ ہم تو اداروں میں بتا کے تھک گئے ہیں جی کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے عناصر ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ایکشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر کام، چاہے وہ صحیح کام ہی کیوں نہ ہو، اس کو غلط طریقے سے کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہمیشہ طریقے موجود ہوتے ہیں. ہمارے پاس لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہیں، ان معاملات کے اندر بھی کیسے ہیر پھیر کرنی ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. اس سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خدا را کہ جو خاص طور پہ میچ میکرز ہیں بہت سارے جو کام کرتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً اس میں ہیں ایسے، تھوڑے لوگ ہی صحیح جو نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب اس میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے لوگ صرف پیسہ بنانے کی غرض سے جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے بڑے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. جی بی بی آپ فرمائیے کہ یہ جس صورتحال کی ابھی نشاندہی انہوں نے کی ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا. کیسے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے، کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ فرمائیے. جی ہاں، بالکل سر نے صحیح بالکل فرمایا کہ اس طرح کے عناصر ہیں جو کہ ہماری فیلڈ کو خراب کر رہے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ہم لوگوں کا بھی ظاہر ہے کہ نام خراب ہوتا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم ایک ایسے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ایکشن لیتے ہیں ان چیزوں پہ، اور اویئرنیس دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو میچ میکرز کام کر رہی ہیں، ہمارا کام ہے ان کو اویئر کرنا، اویئرنیس دینا کہ بھئی آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. لیکن ظاہر فورس ہم کسی کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہیں پہ اسٹے کریں. تو باقی آگے ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی اگر ایسے پرابلم میں پھر پھنستی ہیں، فیس انہیں کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر ہم ہی سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ بھئی اب ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو مطلب کمپٹیشن آ گیا ہے میچ میکرز میں بھی نا، آپس میں کمپٹیشن آ گیا ہے اس چیز میں. بہت زیادہ ایک رائیولریز جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہیں. فیئر جو ہے نا، کام کرنے والے تو چند رہ گئے ہیں، لیکن اس میں بھی مطلب ہوس آ گئی ہے کہ جو ہے وہ میچ میکرز کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے سنہرے خواب دکھا کے باقاعدہ پھر ان سے بھی چارجز لے کے جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ آئیے اور آپ کو ہم اس طرح سے ورکنگ کا طریقہ بتائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن ان کا پھر بعد میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ، ان کا کوئی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی پھر سنوائی نہیں ہوتی ہے، ان کو نہیں پوچھا جاتا. لیکن ہماری ایسوسی ایشن میں جو ہے الحمدللہ ہم نے بالکل ایک فیملی کی طرح کا ماحول دیا ہوا ہے اپنے میچ میکرز کو. ہم سے اپنے جو ہے پرسنل بھی معاملات کو ڈسکس کر لیتی ہیں. تو ہم میچ میکنگ کی اپنی فیلڈ سے ہٹ کے ان کے پرسنل میٹرز کو بھی سالو کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ جو سمیع صاحب ہیں، ان کو کوئی آدھی رات کو بھی اگر اپنے کسی میٹر کے لیے بھی کال کرتا ہے تو یہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے. تو یہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے. اسی لیے ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جوک در جوک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی ایسوسی ایشن کا حصہ بنائیے.
سالانہ بھی ہم تقریبات وغیرہ اپنی کرتے ہیں جس میں شیلڈ سرٹیفکیٹ اپنے ممبرس کو دیتے ہیں. ڈائریکٹ دینا ہوتا ہے, ریوارڈ دینا ہوتا ہے ان کی ورکنگ پر. جی اپریسیشن ضروری ہے تاکہ ان کا نام بنے, ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے وہ ریلائبل ہوں, انہیں پتہ چلے کہ بھئی ایک اوتھینٹک ادارے کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے, تو اس سے ظاہر ہے ورکنگ میں امپروومنٹ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقاعدہ ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے کہ جس میں لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. جی ہاں, ورک شاپس ہوتی ہیں ہماری ٹریننگ کی. بالکل چلیں اس ورک شاپ کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے, اس کا انعقاد کیسے ہوتا ہے اور کب سے ہو رہا ہے, یہ بھی فرمائیں ذرا. جی ورک شاپ کا ہم نے سلسلہ یہ رکھا ہے 3 سال تقریباً ہو چکے ہیں, اور 6 مارچ 2019 کو یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ہر دوسرے مہینے ہماری ورک شاپ ہوتی ہے. ہر مہینے میں کوشش کر رہے ہیں کہ رکھیں ہم. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میچ میکرز غلط جگہ پہ چل رہے ہیں یا غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ میچ میکنگ کا کام یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے, کیونکہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں گروپ بن چکے ہیں, بہن بیٹیوں کی تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں. کلائنٹس کو تو نہیں پتہ ہوتا نا, وہ تو کسی بھی کو میچ میکر کو پیسے دیے اپنا, سمجھ گیا وہ میچ میکر ہے, اور وہ گروپوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہیں سے اٹھا کے لوگ فیس بک میں ڈال رہے ہیں, وائرل کر رہے ہیں بہن بیٹیوں کی. میں کہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کو کیوں نہیں ڈالتے ہو, ڈالا کریں آپ. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کو بولتے بھی ہیں نا کسی بات کے لیے, تو ہم تو بھائی 10 سال سے کام کر رہے ہیں, 15 سال سے کام کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں, میرا تو ریکارڈ ابھی تک 12 سال ریکارڈ گوگل میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, رجسٹرڈ ہوں میں. لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایف بی آر سے این ٹی این بنا کے بولتے ہیں ہم رجسٹرڈ ہو گئے, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ این ٹی این بنانا صرف بچے کی پیدائش ہے, باقی پروسیس ہوتے ہیں اس کے. میرا چیمبر آف کامرس آئی پی او میں رجسٹرڈ, ٹریڈ مارک سے رجسٹرڈ ہوں میں الحمدللہ. تو بہرحال ان سب کو اویئرنیس کی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں سارے میچ میکر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, لیکن یہاں لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے بس. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ انا کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بن چکا ہے, اور اس کام کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے, اور خاص طور پر بھی جو واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کا شکار بہت سارے لوگ بن چکے ہیں. اس سے کیسے محتاط رہنا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں. سمیع شیخ صاحب ہیں, اس کے علاوہ مس شاہرخ طارق صاحبہ ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو ہو رہی تھی رشتوں کے حوالے سے اور ان کی ایسوسی ایشن کے حوالے سے, کہ آل پاکستان میچ میکرز ایسوسی ایشن ہے, اس کے روح رواں ہیں, اور وہ کچھ بات کر رہے تھے مسائل کے حوالے سے. جی ابھی بھی آپ یہ فرمائیے, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے تذکرہ ہو رہا تھا, مسائل یقیناً بہت سارے ہیں, اور رجسٹریشن کے حوالے سے کیا طریقہ کار آپ نے بنا رکھا ہے, اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے, اگر کوئی شخص رجسٹرڈ آپ کے پاس ہونا چاہے اس کے لیے کیا کچھ ضروری ہے, یہ ذرا فرمائیے گا. جی ہاں بالکل, ہم لوگ رشتے کرواتے ہیں تو یہ ہماری پیڈ سروسز ہیں, اور رجسٹریشن کے بغیر ہم لوگ ورکنگ نہیں کرتے. کلائنٹ کو پہلے جو ہے اس کی ہمیں انیشیل ہم ڈیٹیلز وغیرہ سب ہمارے پاس ہونی چاہیے, این آئی سی, ان کا ایڈریس, ان کی تمام ڈیٹیل, ان کی ریکوائرمنٹ, دین وہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو. جیسے بھی طریقہ کار ہے, چاہے وہ ہمارے آفس میں وزٹ کر لیں, آ کے ہم سے مل لیں, یا پھر یہ کہ آن لائن زیادہ تو ظاہر ہے کہ ہماری آن لائن ہی ورکنگ ہے تو آن لائن کروا لیں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے ان کو پروپوزلس وغیرہ پہ ان کے ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ہاں, اور یہ چیز ہم پہلے ہی جو ہے ان کو بتا دی جاتی ہے کہ رجسٹریشن کروائیے آپ, اور اتنا ہمارے چارجز ہیں, اور یہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ماشاء اللہ سے کہ اتنے ریفرنسز اب تو بن چکے ہیں کہ ریفرنس سے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ کلائنٹس ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, آفس میں بھی وزٹ کرنے آتے ہیں. انالیسس ہوتا ہے, دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریکارڈ ہے, کس طرح کام کر رہے ہیں, اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہے. جی ہاں بالکل, بلکہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو اسی طرح سے سیٹسفائی کرتے کہ ہمارا تو الحمدللہ کہ ہم ایک ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, لنک بھی ہے. جی جی وہ بھی ہے. تو تمام جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, وہ آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کو سرچ کریں گے تو ان کے سامنے جو ہے وہ ہماری پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ آ جائیں گی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اور پراپر
اوپر ہمارا فارمیٹ بنا ہوا ہے ہر چیز کا, ایک سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمارا آفس اسٹاف الگ ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن جو ٹیم ہے وہ ایک پینل ہے پورا, ہم دونوں جیسے کہ ہیڈ آف دی ایسوسیشن ہے, تو پھر ہمارے جو نیچے جو باقی تمام ایڈمنز ہیں تو ان کو پھر ہم سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. سب کی اپنی اپنی الگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈیوٹیز ہیں, اس طریقے سے ہے. اور پھر میچ میکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پورا ہمارا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے کہ کلائنٹس کی ڈیٹیلز ہم نے لینی ہے تو وہ پورا پرفارما ہمارے پاس بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹیلز ہمارے پاس لازمی اس کلائنٹ کی موجود ہونی چاہیے, ان کا الٹرنیٹ نمبر موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم اگر ان سے کسی وقت کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو ہم کسی اور کے تھرو ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. تو یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ہمارا کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. جی شیخ صاحب, اچھا کالر بھی ہیں, ایک کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر رمضان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ یہ میں ابھی آپ کا چینل کھول کے بیٹھا تھا تو آگے یہ رشتوں کی بات چل رہی ہے. میرا ایک بیٹا ہے, اس کے لیے مجھے رشتے کا کوئی کروانا ہے, تو ان کا کیا طریقہ کار ہے پوچھنے کے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اسکرین کے اوپر ان کے نمبرز بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہ سمیع شیخ صاحب ہیں, ان نمبرز کے اوپر اگر آپ رابطہ کریں تو یہ اوپر جو اسکرین کے نمبر چل رہا ہے یہ ان کا ذاتی نمبر ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں پروگرام کے بعد. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی تفصیلات ہیں وہ یہ آپ کو بتا سکیں گے. وہ بلکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اگر وہ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جی سمیع صاحب پوچھیں. جی آپ کے پاس یہ نمبر شو ہو رہا ہوگا, اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کیجیے گا, ڈیٹیلس وغیرہ مجھے بتا دیجیے گا, انشاءاللہ ورک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ آفس آنا چاہ رہے ہیں آفس آ جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ. ٹھیک ہوگا سر, ٹھیک ہے جی, لگائیں. چلیں آپ فون کر کے ان سے رابطہ کریں, اپوائنٹمنٹ سیٹ کر لیں, اور اس کے بعد ملاقات کریں, اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, اللہ خیر کرے گا. تو یہ جی طریقہ کار ہے. جی شیخ صاحب یہ فرمائیے, یہ کام کہاں تک پھیل چکا ہے اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے؟ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کالز آ رہی ہیں, نمبر چل رہے ہیں پورے پاکستان میں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, رابطہ کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ بھی ذرا فرمائیے. جی دیکھیں, رابطے کے لیے آسان طریقہ یہ کہ نمبر ہمارا شو ہو رہا ہے اسکرین پہ, اور اگر ہمیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ سرچ کرنا چاہیں تو آل میچ میکر ایسوسی ایشن کو سرچ کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ الحمدللہ یہ کراچی سے پورے پاکستان میں ایک نام ہے, کیونکہ کراچی کا تو خیر مجھے میچ میکنگ کے بعد کنگ مانا جاتا ہے. ابھی اسلام آباد کا ایک ایونٹ کر کے آیا نکاح ایکسپریس والوں کا, فوزیہ اعظم اور مسکان کا پروگرام تھا, بہت زبردست, پی سی کے اندر تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پروگرام کیا ہم نے ابھی. اور اس کے علاوہ پھر ہم گجرات میں بھی ایک گئے تھے, ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, مدنی عبداللہ, ان کی تھوڑا سا اوپننگ تھی. اظہر مغل ہمارے ایک دوست ہیں, پی ایم بی او گروپ ہے ان کا, ان کے ساتھ. تو پورے پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے کام میچ میکرز کے لیے. بس یہ کہ کلائنٹس جو ہے نا ہمارے پاس, یہ کلائنٹس ہمارے پاس پہلے اخبارات کے ذریعے آتے تھے یا ایڈ کے ذریعے آتے تھے, لیکن اب ریفرنس سے آتے ہیں. آپ کی زبان, آپ کا اخلاق, آپ کی تمیز, آپ کا لحاظ, آپ کا احساس, یہی چیز ان کو لے کر آتا ہے. ورنہ تو یہاں پہ لوگ پیسے لے کے جو کوئی فیک کام کر رہے ہیں تو بلاک بھی کر دیتے ہیں یا کوئی رپلائی نہیں کرنا. میں کہتا ہوں ان سب سے بھائی اپنے کلائنٹ سے جڑے رہیں ہم. جب تک آپ اپنے کلائنٹ سے جڑے رہیں گے, ان سے جب فون نہیں اٹھائیں گے آپ تو وہ تو آپ کو فیک کہیں گے, وہ تو آپ سے ظاہر سی بات ہے, آپ نے ان سے فیس لی ہوئی ہے, آپ کا کام ہے یہ. آپ کے پاس اگر نہیں ہے پرپوزل رشتے نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہماری پورے 300 میچ میکرز کی ٹیم ہے, اس میں لگی رہتی ہے اس چیز میں. بالکل ٹھیک ہے. وہ صرف کراچی میں کام کر رہے ہیں, کراچی سے باہر بھی کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو کراچی میں ہی کر رہے ہیں, لیکن سب جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے رابطے ہو رہے ہیں. جی ہاں, آج کل ایونٹس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, ایونٹس چل رہے ہیں پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. جبکہ میں ایک چیز بتا دوں, شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی یہ بات, آج سے 6 سال پہلے یہ سلسلہ میں نے ہی شروع کیا تھا, ایونٹس رکھنے کا, سرٹیفکیٹس کا, شیلڈ سرٹیفکیٹ میں نے ہی سب سے پہلے دینا شروع کیا تھا پورے پاکستان کے اندر. ویری گڈ, یہ ریکارڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر میں نے ایک ہم سفر گروپ بنایا تھا, پھر وہ سیاست ہونے لگی, آپس میں اختلافات ہونے لگے, تو ہم نے صرف آفس کو فوکس کیا. ٹھیک ہے, اپنے آفس میں کام کرتے رہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ میچ میکنگ کو خراب کر رہے ہیں تو یہ ایسوسیشن کی بنیاد رکھی اسی وجہ سے تھی. اور آج الحمدللہ کراچی میں سیاست سے پاک سب کچھ کر دیا گیا ہے. بس کچھ عناصر جو کہ لالچ پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور جلدی اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے ان کو, اور تاکہ ان کو ان کی اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے, اصلاح کی ان کی ضرورت ہے, اور اصلاح کریں گے تو کام میں یقیناً بہتری آئے گی. یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ذرا بتائیے. اب کچھ ویب سائٹس کے جو ہیں وہ اشتہارات بڑے تواتر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور کچھ دیر پہلے بندہ ناچیز کو بھی ایک کال موصول ہوئی اور بڑا حیران
حیران ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میرے نام سے بھی ایک پروفائل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ رشتے کے حوالے سے. میں نے کہا جی میں تو روزانہ اپنا جو چہرہ وہ شیشے میں دیکھتا ہوں تو کوئی خاص امید نہیں ہے, لیکن یہ کہ میری وہ پروفائل جو ہے وہ فیک ہے. تو یہ بھی کام ہو رہا ہے, اب اس طرح بھی کام چل رہا ہے. فرمائیے. یہ کام بھی چل رہا ہے, بلکہ یہ کچھ اپلیکیشنس ہیں, ایپس جو ہے وہ فیک ہیں. کچھ اپلیکیشن والے جو ہے نا کیا کرتے ہیں, گروپوں میں بیٹھ کے پروفائلز اٹھاتے ہیں, پکچر اٹھاتے ہیں اور اپنے اپلیکیشن کو بھر دیتے ہیں. ان کی تو ریٹنگ آ رہی ہے, ان کو تو ریٹنگ سے مطلب ہے, ان کو یہ تو نہیں پتا کسی بہن بیٹیوں کی آپ تصویریں وائرل کر رہے ہیں. ابھی ایسے ہی ہوا تھا, ایک لڑکی کا رشتہ ڈن ہو گیا تھا, بلکہ نکاح ہو چکا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, رخصتی ہونا باقی تھی. میرا خیال تھا براؤڈ کا رشتہ تھا, تو کچھ دنوں تک وہ تو تصویریں ان کی چلتی رہیں. اب وہ کسی نے وہاں سے ریموو ہی نہیں کی, کیونکہ ظاہر سی وہ فیک بنا کے چلا رہے تھے. تو لڑکے والوں نے یہ ایشو بنایا کہ لڑکی والے جو ابھی تک مارکیٹنگ میں کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی اور یہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں چل رہی ہے, اس بات پہ انہوں نے نکاح ختم کیا. لیکن کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کل کو ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا تو پھر شاید ان کو احساس ہو جائے اس بات کا کہ بھائی کسی کی پروفائل آپ اٹھا کے آپ کیوں دے رہے ہو کسی کو, کلائنٹ بھروسہ کرے گا. احساس کے معاملے میں تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, الحمدللہ ہم احساس سے آ رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ خیر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بتانا, اب میں نے جیسے عرض کیا کہ صبح کے وقت بہت ساری ایسی باتیں اس سے جڑی بڑی تلخ حقیقتیں ہیں, اگر سامنے رکھوں گا تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہوں گے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ کھنچائی ہو رہی ہے, لیکن بات حقیقت میں اس فیلڈ میں تو یہی ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, بہت کچھ سنتے ہیں, یعنی کہ لڑکی والوں سے بھی لڑکے والوں سے بھی سنتے ہیں, ان کی ڈیمانڈیں سنتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, اب تو باقاعدہ گاڑی کا, پہلے زمانے میں تو گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی, اب تو برانڈ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ میچ میکر سے رابطہ کر رہے ہیں اور میری بہن ہو, آپ میری بیٹی ہو, بیٹا یہ ہے تو وہ ہے فلاں وغیرہ, صبح شام رابطہ کر رہے ہیں. جہاں رشتہ پرپوزل ڈن ہو جاتا ہے, رسم ہو جاتی ہے, تو وہ ان کو فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی. ایسے میچ میکرز کے لیے ہم ریکوری بھی کر کے دیتے ہیں. بتائیے. الحمدللہ ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے آفس میں ہی جو ہے باقاعدہ ایک سیشن رکھا تھا اس دن ریکوری کے حوالے سے, اور اس دن ماشاءاللہ سے 3 ریکوریز ابھی جو ہے 2 تو آفس میں بیٹھ کر ہی جو ہے کروائی ہیں سر نے, اور ایک ریکوری کے لیے پھر جو ہے ہماری ٹیم کو جانا پڑا اس فیملی کے گھر پہ, وہاں جا کے پھر بات چیت کی. یہ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, ویری گڈ, میں جاننا چاہوں گا اپنے ذاتی نالج کے لیے, کیونکہ ہر پاکستانی کی خواہش یہ ہے کہ جنت سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ چلا جائے, تو وہ وہاں کے رشتوں کے لیے کتنے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. آج کل تو الحمدللہ اس طرح حالات ہیں کہ ہر شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کسی نہ کسی راستے سے باہر نکلا جائے, تو اس کے لیے کتنی اضافہ ہوا ہے, ذرا یہ بتائیے نا. موسٹلی زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ابروڈ کا پروپوزل چاہیے. امریکا کینیڈا کا, جی امریکہ کا ہو, آسٹریلیا, کینیڈا, یہ 3 جگہ ہیں جہاں کی مطلب ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی نا. تو وہ ظاہر ہے کہ چاہے جیسی بھی عمر ہو, جو بھی ہو, چاہے مرد ہو تو چاہے کتنی عمر کا کیوں نہ ہو. لڑکوں کی تو پھر یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بے شک ہم سے عمر میں بڑی بھی ہو تو چلے گی, بس ہمیں لے جائے, ایک آدھ بچہ بھی ہوگا تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن بس لے جائے. اسی طرح لڑکیوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر چلیں ڈیورس بھی ہے تو ہم کنسیڈر کر لیں گے, بس بچے نہ ہوں. زیادہ لڑکیوں کی اچھا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بچے والا نہ ہو, لیکن اگر ڈیورس ہے یہ ہے کہ باہر لے کے جا رہے ہیں, عمر چاہے کتنی کیوں نہ ہاں ایج ڈفرینس ہو بے شک, 10-20 سال کوئی معنی نہیں ہے, اس طریقے سے یہ ہے. اب تو ہائٹ کے اوپر بھی بہت مطلب ایشو ہوتا ہے کہ ہائٹ اتنی ہو. بعض لوگ تو مطلب ایک چیز کی اس طرح سے ڈیمانڈ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی ہائٹ اتنے فٹ کی ہونی چاہیے, تو اس کے بال اتنی لینتھ ہونی چاہیے, اس طرح کا کمپلیکشن ہو, یہ ہو. تو بعض اوقات ہم لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں جب آپس میں ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے. نہیں یہ سمجھتے کہ ہم نے شاید کلائنٹوں کا جو ہے لڑکیوں کا ہم نے جمعہ بدال لگایا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ بال اس کے چھوٹے ہیں, ہمیں ہائٹ نہیں صحیح ہے اور یہ نہیں ہے, فنا نہیں ہے. یہ آپ سمجھاتے ہیں کہ کچھ فیملیز میں نے دیکھا ہے, میری نظر سے گزری ہیں, کیونکہ میں بھی اس بدقسمت معاشرے کا حصہ ہوں, محروم معاشرے کا, جہاں پر لوگ اتوار کے روز نکلتے ہیں فیملی کے ساتھ اور وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسے بھی جا کر لوگوں کو گھروں میں جا کر اور جا کے لڑکیوں کو بلا کے چلا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بال دیکھ رہا ہے, کوئی قد دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کہاں جا رہے ہیں. بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں. آج تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گا
اور یقیناً ہضم نہیں ہوں گی یہ ساری باتیں، لیکن بھائی یہی آپ لوگ ہیں، یہی ہم لوگ ہیں، یہی ہمارا معاشرہ اور یہی کچھ ہو رہا ہے. تو توجہ رہے، ذرا سنتے رہیے. یقیناً بہت مشکل کام ہوگا اور نہیں دیکھا جا رہا ہوگا پروگرام، لیکن کوشش کریں، تھوڑی سی ہمت پکڑیں تو شاید کہیں نہ کہیں بات سمجھ میں آئے. بریک کے لیے کہہ دیا گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ میچ میکنگ کے حوالے سے. یہ میچ میکنگ کیا چیز ہے؟ جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ جو رشتے کرنے اور کرانے کا سلسلہ ہے، اس کو میچ میکنگ کہا جاتا ہے. اور باقاعدہ ایک بزنس جو ہے وہ بن چکا ہے. ٹی وی کے اوپر اشتہارات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے، اور ان ویب سائٹ کے ذریعے اب یہ کام جو ہے یقیناً ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان تو ہوا ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی ہماری سوچ ہے، تربیت سے آ رہی لوگ ہیں، اخلاقیات سے آ رہی لوگ، معاشرے میں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو وہاں پر یہ کام انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے، خاص طور پہ جو رشتے کا جو معاملہ ہے، شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں. اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کریں تو شاید صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ پروگرام چلتا رہے اور اس پہ بات کرتے رہیں. معزز یہاں پر مہمان موجود ہیں، یہ اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسوسیشن بنا رکھی ہے، آل پاکستان میچ میکرز ایسوسیشن، اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو مشکلات درپیش ہیں اس پہ گفتگو ہو رہے تھے. جی فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، جو یہ مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو ڈیمانڈز کی جو ایک لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے. جی جی بالکل. ڈیمانڈس کی تو بعض اوقات ایسی لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم خود ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ اب آگے کیا کہیں. اور پھر وہ کلائنٹ کا جی یہ بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ دھونس ہوتی ہے کہ ہم نے تو آپ سے پیسے دے کے کام کروا رہے ہیں، تو جو ہم نے آپ کو ایک اسٹرکچر دیا ہے ہمیں تو اسی کے مطابق جو ہے وہ لڑکی چاہیے. تو میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گی لڑکے والوں سے بھی اور لڑکی والوں سے بھی کہ خدارا جب آپ کسی کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے پہلے اپنے لڑکے کو بھی دیکھ کر جایا کیجئے، ٹھیک ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ تو حور پری کی کریں، بہرحال نصیبوں کی بات ہوتی ہے، جوڑے تو اللہ نے بنائے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے. کالر کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی. کون بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے آفتاب بات کر رہا ہوں. جی آفتاب صاحب فرمائیے. ہاں اصل میں نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں نے ایسی میچ میکر سے کانٹیکٹ کیا تھا. جی تو ان لوگوں کے ساتھ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ میچ میکرز نا جلد بازی بہت دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے سپوز ہمارے آئے لڑکے والے وزٹ کر کے گئے، دیکھ کے گئے، اس کے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے ہم ان کے گھر گئے. بالکل. ابھی ہم ان کے گھر سے جا کے ہم اپنے گھر پہنچے نہیں ہے کہ ان کے فون آ جاتے ہیں کہ جواب دیں، آپ جواب دیں. ارے بھائی تھوڑی انفارمیشن دیتا ہے آس پڑوس سے. بڑا اچھا سوال ہے آفتاب بھائی. کچھ معلومات لیتے ہیں لیکن وہ اتنی مہلت نہیں دیتے. ابھی ہم سے کانٹیکٹ کیا نہیں، دوسری پارٹی کو انہوں نے فٹ سے فون کر دیا کہ ہاں ان لوگوں نے آپ کو پسند کر لیا، اب آپ ان کو پریشرائز کریں، یہ کریں. یہ لوگ مہلت نہیں دیتے، یہ لوگ موقع نہیں دیتے بالکل بھی. بالکل ٹھیک. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی ہم وزٹ کر کے آئے نہیں ہیں، لڑکی کو دیکھ کے آئے نہیں ہیں، فٹ سے فون آ گیا کہ آپ کا کیا جواب ہے، ہم آگے پارٹی ہمیں پریشان کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک ٹالرنس، تھوڑا برداشت، اس لیے لڑکی والے ہوتے ہیں تھوڑا سا دیکھ داکھ کے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل تحقیق کرنی ضروری ہے. بالکل خاندان کا پتہ چلے اور ذریعہ معاش پتہ چلے کہ ذریعہ کیا ہے. یہ بھی ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، اور یہ ضروری ہے جانچنا کہ حالات جس طرح کے ہیں، لوگ صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے بھلا بیٹھے ہیں. تو یہ معاملہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تھوڑا سا اس میں یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور یہاں پر یہ تھوڑا سا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا ہوا یہ سوال آ گیا، اور یہ زیادہ اچھا ہے کہ یہ آپ کی جانب سے یہ سوال آیا تاکہ یہ اس کا جواب دے سکیں. تھوڑا سا مطلب یہ ان کو چاہیے ذرا سا مہلت. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے آفتاب بھائی، بہت اچھا کیا آپ نے اس کی نشاندہی کی. میں ابھی ان سے جواب لیتا ہوں، یہ اس کی وضاحت دیں گے. بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی فرمائیے شیخ صاحب. جیسا کہ آفتاب بھائی نے کہا کہ جلد بازی کرتے ہیں،
دیکھیں آفتاب صاحب نے میرے خیال سے کسی ان پروفیشنل سے ہی رابطہ کیا ہوگا, پروفیشنل سے کبھی نہیں کیا ہوگا. اور میں تمام ویور سے یہ کہوں گا اب یہ کیسے اس کو جائزہ لیں کہ یہ آن لائن پروفیشنل ہے یا آن لائن رجسٹریشن کسی سے نہ کرائیں. آپ ان کے آفس جائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے پروفیشنل ان کا ادارہ ہے کہاں سے نہیں. رجسٹرڈ یہ ہے. جو آفتاب صاحب نے تذکرہ کیا اب نا, وہ تذکرہ عموماً یہ کیا ہمارے ایسی- مشاہدے میں بھی آئی ہے یہ چیز. وہ ایسا چیز نہیں دیکھیں ہے. پروفیشنل ہوگا نا کبھی بھی آپ کو اس طرح نہیں بولے گا, اور جو ان پروفیشنل ہوتے ہیں نا فیس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, بس جلد سے جلد ہو جائے, فٹافٹ ہو جائے, جیسا بھی ہو جائے بس. آپ یقینی بناتے ہیں اس چیز کو بس کہ آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں وہ یہ اس طرح ہم کے لوگ کام اپنے نہ ورکشاپ کریں, میں بھی کیونکہ بتاتے ہیں. آفتاب بھائی نے بڑی اچھی نشاندہی بہت کی اچھا ہے یہ ہم سوال اپنے کیا ہے. ورکشاپ میں کہ بتاتے ہیں. یہ اتنا جلدی کا فیصلہ نہیں, خاص طور پہ بالکل، بیٹی والا جو ہے وہ تو تمام چیزوں کو دیکھے گا, جائزہ لے گا. گو کہ لڑکے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے, تمام چیزوں کا وہ کرے, تو اس کے لیے تو تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. اب یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ حالانکہ فون پہ فون انہوں نے کرتے تو ہیں کہ کہا بھائی کہ تاکہ ہمارے پیسے ہمیں مل جائیں, جلدی وہ ہو انہوں نے جائے. تو کہا کہ جلدی مچاتے ہیں, حالانکہ آپ یقین کریں کلائنٹ سب سے زیادہ جلدی مچاتے ہیں. آپ یقین کہ میرے پاس ایسی کلائنٹ ہیں جو روز کی بنیاد پہ فون, آج میرا بیٹا فارغ ہے تو آج گاڑی ہے گھر پہ ہے, ڈرائیور بھی, آپ مجھے ایڈریس دے دیں. ایک کو دیکھ کر نہیں آیا, پھر تھوڑی دیر پھر فون آ گیا. ہم تو نکل رہے تھے ڈیفینس سے, ہم سوچے تھے کہ تارک روڈ وغیرہ دیکھتے ہوئے چلیں. دیکھتے ہوئے چلیں, فلاں دے ایک دیں. دن میں 3-4 کو نمٹا دیں, ایسا بھی ایسے ہی ہوتا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ مجھے روز آنا تنگ آ گیا, میں نے کہا روز کی بنیاد پہ کہاں سے دکھاؤں کو. پھر میں نے ایک دفعہ ان کو ایک ایڈریس دے دیا خالی پلاٹ کا, وہ وہیں گھومتے رہے 2 گھنٹے تک. تو اس کے بعد ان کے پاس ہر ہفتے آئے فون, روز نہیں آتے. نہیں, ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم جی ڈیلی بیسس پہ جو ہے لوگوں کو رشتے اٹھا کے بھیجنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کر لوں ذرا, ان سے بھی بات کر لیں, بڑے اچھے سوالات آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, محمد عباس بات کر رہا ہوں. عباس بھائی فرمائیے, کیا پوچھیں گے؟ پاک پتن سے ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی عباس بھائی فرمائیے. جناب بندش ہوئی ہے رشتے کی, ہوں بہت ٹینشن چل رہی ہے, بہت ٹائم ہو گیا رشتہ نہیں ہو رہا کہیں سے. اچھا, آپ کا بھی رشتہ نہیں ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, تو ابھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پاک پتن شریف سے ہمارے بھائی ہیں اور یہ پروگرام میں جو ہے وہ ریگولر کالر بھی ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس ملتان سے اور پاک پتن سے بھی لوگوں کی کالز جو آنا شروع ہو گئی ہیں, تو یہ ذرا فرمائیے, اب کام جیسے بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے دوست ہمارے ہیں جو اب خود انہوں نے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, وہ کیسے ان سے رابطہ کیا جائے گا اور کیا چیز کو یقینی بنائیں گے؟ جی بس یہ کہ اگر خیر یہ کراچی کے اگر ہوتے تو ہم ان کو آفس بلاتے, تو یہ نمبر چل رہا ہے فون کے اوپر رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ کوشش کر لیں گے. ہمارے ممبرس وغیرہ کرتے ہیں سارے, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہیں. دیکھیں ورکنگ تو ہماری آل اکراس پاکستان اور ابراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب تو فون کے ذریعے ہو دیکھیں جہاں میچ میکرز غلط ہیں وہاں کلائنٹ بھی غلط ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں, شاید آپ یقین نہ کریں, کہ کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو جان بوجھ کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتی ہیں. وہ صرف ان کو ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے دکھانے کے لیے وزٹ کر کے آتے ہیں, بلکہ لڑکی والوں کو اوکے بھی کر کے آ جاتے ہیں. لڑکی والے اس امید میں رہ جاتے ہیں کہ یار یہاں سے تو اوکے ہو گیا ہے, وہ تو ہمیں بلا کے گئے ہیں اپنے گھر پہ باقاعدہ, اور گھر آ کے مجھے پھر لڑکے والے کیا کرتے ہیں, ایموجی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کہاں بھیج دیا, عجیب سے کہ آپ نے بھیجا کہاں تھا. اور میرے پاس جب یہاں پروگرام کرتا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں. آپ یقین کریں, جب میں روحانی مسائل کے حوالے سے کبھی پروگرام کرتا ہوں نا, تو میرے پاس سب سے زیادہ جو کالز آتی ہیں وہ اسی حوالے سے آتی ہیں کہ وہ شاید رشتے میں کوئی بندش ہے, کسی نے کچھ کروا دیا, اس لیے ہماری بیٹی یا بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی. نہیں, اصل میں آپس میں لوگ ہوتے ہیں, بھابیاں بھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں. اچھا, جب میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ گھر پہ چل کر آیا تو آپ نے کیا اس سے کوئی بات آگے بڑھائی, وہ جی ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا اس لیے وہ کر دیا ہم نے. اور دوسری طرف سب سے بڑا بہانہ جو ہوتا ہے نا منع کرنے کا, وہ ہے استخارہ. ایسا ہی ہے, میں تو سوچ رہا ہوں استخارہ سینٹر بھی کھول لوں ایک. ہاں یہ بھی صحیح ہے, وہیں پہ استخارہ کروائیے. بالکل یہی ہم کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی استخارے کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے, ہم ہی سے کروا لیں, کیونکہ 99% کام ہو جاتا ہے. اتنے وزٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے, جا رہے ہیں, بات چیت ہو گئی, سب ہو گئی, اور ایٹ دی اینڈ جا کے بالکل جب رسم کی بات کرنے جاتے ہیں تو جی ہم بھی امید میں ہوتے ہیں کہ بھائی آج تو ان کا فائنل ہو جائے گا, تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی وہ استخارہ صحیح نہیں آیا تھا, اب آپ اور دکھا دیں. تو وہ بھی ہمارے لیے بھی بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے. اور جیسا کہ ان کالر نے کہا کہ جی جلد بازی کرتے ہیں میچ میکر, دیکھیں ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس کافی زیادہ پروپوزلس چل رہے ہوتے ہیں. وہ جلد بازی نہیں ہوتی, ایک فالو اپ ہوتا ہے, کیونکہ پیچھے سے فیملی بھی ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی وزٹ ہوا تھا, اب آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو وہ ایک بات ہوگا ہم فالو اپ کے طور پہ کرتے ہیں, ورنہ یہ دیکھیں
कि उनके रातों घर रात जाते ही कॉल्स जो है ना वो आना शुरू हो हाँ, जाती है, वो और फिर ये बात बिल्कुल सही अनप्रोफेशनल है मैच मेकर्स का काम होता कि है वो घर जाते ही या एक दिन अभी वो में दरवाजे 24 से निकले घंटे नहीं है कि पीछे से कॉल आ जाती कि है, तो आपने ये क्या सोचा है, प्रोफेशनल बिल्कुल तरीका ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। आपने ठीक कहा कि ये जी। मसला है। तो बहरहाल ये मौजूद ऐसा है, इसको मज़ीद इसके ऊपर बात की जाएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आखिर में अगर कोई बात कहना चाहें तो देखने वालों की ज़रूर नज़र कीजिए। हाँ, मैं तमाम व्यूवर से ये कहूँगा कि आप कम से कम अगर किसी से रब्ता भी करते हैं या फेसबुक से या ऑनलाइन कॉलर या है। अखबारात से, तो कम से कम आप ये देखा करें कि वो किसी ऑफिस से हैं या कोई इदारे से हैं या क्या प्रोफेशनल हैं या नहीं है। ठीक, कल को फिर आप लोग भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी कॉलर है, उनको शामिल करूंगा। इस्लामाबाद से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? जी शेर बहादुर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? सर ये पूछना था कि रिश्ते के लिए ना, हाँ। रिश्ता हो जाता है टूट जाता है तो देना थोड़ा सा शांत है और वो अच्छा रिश्ता कोई तलाश में। मैं सवाल सही तरह से समझ नहीं पाया। आपने कहा रिश्ता हो जाता है टूट जाता है, यहाँ तक तो समझ में आया, आगे क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कोई अच्छे रिश्ते की तलाश में। अच्छा, रिश्ते की तलाश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल अभी आपको बताते हैं अपने लिए। जी जी बहुत खूब जी, बिल्कुल अभी बताते हैं, पता करके आपको बताते हैं। ये नंबर से स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ऊपर दिया गया नंबर है। ये समी शेख साहब हैं, कराची में होते हैं ये इनका नंबर है। ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर इस सिलसिले में जो वो मोहम्मत करेंगे। अच्छी बात है अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें कि ऐसी होनी चाहिए लड़की या ऐसी होनी चाहिए या घर बार ऐसा होना चाहिए। ये सब अल्लाह के काम है, उसके ऊपर छोड़ दें ज़्यादा बेहतर है। और वही इन तमाम मामलात को बेहतर जानता है, बजाय इसके कि इन तमाम चीज़ों में पढ़ें। प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि ये बात खुदा करे समझ में आए, जो कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए कि मर के अल्लाह को जवाब देना है, और वो बख्शा ज़्यादा दूर नहीं है। ज़िंदगी का किस्सा जो है ये बड़ा मुख्तसर सा है, तो अगर इसमें भी अगर ये गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर और ये तमाम चीज़ें बुनियाद बना कर आकर बच्चों की उम्रों को ज़ाया करेंगे, तो फिर आखिरत में इसकी बड़ा सख्त जवाब आपको देना होगा। कहने को तो और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नागवार लोगों को गुजरेगा। तो कोशिश करते हैं कि बात को यहीं पे जो है मुख्तसर करें। मैं दोनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। इंशाल्लाह इनको ज़हमत देंगे, और इस हवाले से अगर मज़ीद आपके पास सवाल हैं तो ज़रूर प्रोग्राम में सवाल भेजिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा ये सेगमेंट है यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद जनाब अगला सेगमेंट है सेहत के हवाले से, वो जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।